नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह निसा आयत नंबर 54 से 59 तक। कल हमने आयत पढ़ी थी अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की फ़इज़ल ला युतून अन्नास नकीरा। क्या उनका कोई हिस्सा बादशाहत में है? सवाल है। अगर ऐसा हो तो फिर ये किसी को एक खजूर की घुटली के शगाफ बराबर भी कुछ ना देंगे। अब उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा जा रहा है अम यहसुदून, या वो हसद करते हैं। हसदा यहसुदू, हसदा उसने हसद किया, यहसुदू वो हसद करता है, यहसुदूना जमा है वो हसद करते हैं। अन्नासा लोगों से, या वो लोगों से हसद करते हैं। अला इस पर मा जो आताहुमुल्लाहु, आता दिया है, हम उनको अल्लाह ने, जो अल्लाह ने उनको दिया है वो उस पर लोगों से हसद करते हैं। यानी जो नबुव्वत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रसालत दी है वो इस बात पे यहूद हसद करते हैं। मिन फजली ही, अपने फजल से, अल्लाह ने जो अपने फजल से उनको नबुव्वत और रसालत दी है। फ़क़द तो यकीन आतैना हमने दी आला इब्राहीम, आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल किताबा किताब, वल हिकमत और हिकमत दानाई, व आतैनाहुम और हमने दी उनको, आतई दी ना हमने हम उनको, मुल्कन अजीमा सल्तनत बहुत बड़ी, मुल्क अजीम मुरक्कब तौसीफी है ये, मुल्कन अजीमा। फमिनहुम तो उनमें से, फा तो मिन से, हम उनमें से, मन वो है जो आमना ईमान लाया, इसका मज़ारी होता है यूमिन और मस्दर होता है ईमान। आमना यूमिन ईमान, आमना जो ईमान लाया, बिही उस पर, ही की ज़मीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आप पर ईमान लाया। यानी यहूद में से कुछ तो ऐसे हैं जो आप पर ईमान ले आए। वमिनहुम और उनमें से, मन वो है जो सद्दा रुका रहा, सद्दा या सुद्दू, सद्दन रोकना, बंद करना, रुकना, जो रुका रहा यानी ईमान नहीं लाया। अनहु उससे, वकफा और काफी है, बी जहन्नम जहन्नुम। अब जहन्नुम के साथ जो बा आ रहा है ये नहीं होता जरूरी कि बा का मतलब अगर साथ है तो जहां पे भी बा आए हम बस उसका तर्जुमा बा ही साथ ही करें, फिर तो ये बनेगा वकफा भी जहन्नम और काफी है साथ जहन्नुम के। तो ये जो बा आ रहा है ना, कफा के साथ जब भी कोई फाइल आता है, अब जहन्नुम फाइल है ना, जब भी कोई फाइल आएगा तो उसके साथ बा जायदा होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वकफा भी जहन्नमा यानी जहन्नुम काफी है, तो जहन्नुम फाइल है, किस काम के लिए जहन्नुम काफी है? साईरा जलाने के लिए, दहकती हुई। साईर जहन्नुम का नाम भी है, जहन्नुम के मुख्तलिफ नाम है ना, जैसे दोज़ख के लिए जो नाम है, जहन्नुम भी एक नाम है, साईर भी नाम है, सकर भी है, हाविया भी है, तो बहुत सारे नाम हैं, हुतामा है। तो ये भी जहन्नमा जहन्नुम काफी है, साईरा जलाने वाली, दहकती हुई। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग या वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, कफर यकफुरु कुफ्रुन, जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, भी आयातिना हमारी आयात का,
सौफा अन करीब नुस्लीहिम हम दाखिल करेंगे उनको। असला युस्ली का मतलब तो होता है भूनना, जब कोई चीज हम भूनते हैं तो उसके लिए आता है असला, उसने भूना, यसली वो युस्ली वो भूनता है। तो यहाँ जहन्नुम में जाहिर है जो चीज जाएगी वो भुन जाएगी, अस्तगफिरुल्लाह। तो हम भूनेंगे उनको यानी हम दाखिल करेंगे उनको। नून का मतलब हम, नाहनु फाइल है इसका, हिम उनको, नुस्लीहिम हम दाखिल करेंगे उनको, नारन आग में, कुल्लमा जब भी, नाज़िजत जल जाएंगे गल जाएंगे, नाज़िजा नून ज़ाद जीम इसका रूट है, इसका मतलब होता है गल जाना, जल जाना। नाज़िजत मुन्नस है इसका, नाज़िजत जल जाएंगे या गल जाएंगे, जुलूदुहुम उनके चमड़े, जिल्द उनकी जमा जलूदुन, ये चूंकि गैर आकिल की जमा है इसलिए इसके साथ मुन्नस आया, नाज़िजत आया, नाज़िजत मुन्नस है ना, तो वाहिद मुन्नस आता है जब उसके आगे इसम गैर आकिल की जमा हो। जिन लोगों को ग्रामर थोड़ी बहुत आती है वो तो इन बातों को समझ लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं भी समझ आती वो बस सुन लिया करें, इग्नोर कर दिया करें। नाज़िजत जुलूदुहुम जब जल जाएंगी, जुलूदुहुम उनकी खालें, उनके चमड़े, उनकी जिल्द, अस्तगफिरुल्लाह, बद्दलनाहुम हम बदल कर देंगे उन्हें, बद्दला युबद्दिलु तब्दीलुन बदलना, तब्दील कर देना, नहनु इसका फाइल, हम बदल देंगे, हम उनको, जुलूदन खालें और खालें दे देंगे और खालें रिप्लेस कर देंगे, गैरहा उनके अलावा, उनके सिवा। क्यों करेंगे ऐसा? ली ताकि, लामे तालील, यजूकू वो चखें, ज़ाका यजूकू, ज़ाका उसने चखा, यजूकू वो चखता है या चखेगा, तो यजूकू से यजूकूना था असल में, ये वो चखते हैं या चखेंगे, तो लामे तालील की वजह से नून ड्रॉप हो गया, ये रह गया यजूकू, ली यजूकू ताकि वो चखें या चखते रहें, अल अज़ाब अज़ाब का मज़ा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है अजीजन बहुत गालिब, हकीमा बहुत हिकमत वाला। वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनू ईमान लाए, व अमिलू और उन्होंने अमल किए, अमिला यामल अमल करना, अमिला उसने अमल किया और उसी से अमिलू उन सब ने अमल किए, जमा मुज़क्कर गायब फेल माजी, और उन्होंने अमल किए, आमना भी फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, सॉरी ये आमनू है जमा मुज़क्कर गायब, वो सब ईमान लाए, व आमिलू और उन सब ने अमल किए, कैसे अमल किए? अस्सालिहात नेक अमल किए, नेक अमाल किए, सनुदखिलुहुम अन करीब हम दाखिल करेंगे उनको, दाखला यदखुलु, दाखला वो दाखिल हुआ, यदखुलु वो दाखिल होता है, उससे फिर ये मुतकल्लिम है ज़मीर, हम दाखिल करेंगे उनको, और सीन जो है इसका मतलब है अनकरीब, ये मुस्तकबिल के लिए आता है, सीन भी, कभी सौफा, पीछे हमने पढ़ा सौफा, यानी वैसे तो मुजारे का तर्जुमा हम हाल में भी कर सकते हैं, मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ शरूफ ऐसे हैं इनके लगने से फिर वो स्पेसिफिकली मुस्तकबिल ही होता है, इसका आप तर्जुमा हम हाल में नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि वो दाखिल होता है, नहीं, वो दाखिल करेंगे, फ्यूचर की बात होगी, अनकरीब हम दाखिल करेंगे, हम उन्हें जन्नातिन बागात में, जन्नतों में, तजरी बहती हैं, जरा यजरी होता है जारी होना, बहना, चलना, जरा से माजी है, यजरी
مضارع ہے. یجری ہی سے پھر تجری مونس ہے. تجری بہتی ہیں. یہ مونس کیوں آیا؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی اسم غیر عاقل ہوگا، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا. من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. انہار جو ہے وہ جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے اس سے پیچھے مونس آیا. تجریل یعنی تجری بہتی ہیں. کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں نا. تو یجری نہیں آیا، تجری آیا. بہتی ہیں من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں. خالدین، خالدن کی جمع، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. سب ہمیشہ رہنے والے ہیں جو جنت میں جائیں گے. فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ. لہم ان کے لیے، فیہا ان میں یعنی ان جنتوں میں، ازواج مطہرۃ بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ پاک مطہر. وندخلہم اور ہم داخل کریں گے انہیں. اب آپ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہوگی کہ نون جہاں بھی لگتا ہے وہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم. اگر یا لگتا ہے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ، یہ مضارع کے ساتھ. اور اگر تا لگے تو ترجمہ کرتے ہیں تم. اور اگر الف لگے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں میں. ٹھیک ہے. تو یہ اتین جو ہے اس کو بس یاد رکھا کریں. ماضی کی بات نہیں ہو رہی، یہ مضارع کی ہو رہی ہے، جو حال اور مستقبل میں جہاں ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ اتین یعنی الف تا یا نون کو یاد رکھیں. الف مین میں، تا مین تم، یا مین وہ، اور نون مین ہم. ندخلہم ہم داخل کریں گے انہیں. آج کے سبق میں تو یہ بار بار آیا ہے. کہاں داخل کریں گے؟ ذلن سائے میں. اس کو ذلن نہیں پڑھنا زال کے ساتھ، وہ تو ذلیل والا روٹ اس کا ہوتا ہے نا، جیسے ہم اردو میں ذلیل کہتے ہیں. یہ ہے، یہ اس کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے. ذلن سائے میں، جیسے ہم کہتے ہیں ذل الہی اللہ کا سایہ. ذلیل گھنے سائے میں، ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں. امر یأمر، ہمارا اس نے حکم دیا، یأمر حکم دیتا ہے، کم تمہیں. کم بھی میں نے آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ ضمیر ہے، جمع کے لیے حاضر کی ضمیر ہے. تمہارا، تمہیں، اس کی واحد ہوتی ہے کا. اگر ہوتا ہے یأمر کا، تو تجھے حکم دیتا ہے ایک کو، تو کم ہے تم سب کو. اور اگر دو کی بات ہو تو کما ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میں ہو کی بجائے، کاف کی بجائے ہما آیا ہے ان دونوں کو. ٹھیک ہے. یہ وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ہو ہما ہم. اسی طرح کا کما کم، ہو اس کے لیے اور ہم ان کے لیے. کا تیرے لیے، کما تم دونوں کے لیے، کم تم سب کے لیے. یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں. کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ان یہ کہ، تو ادو تم سپرد کر دو، تم ادا کر دو، الاماناتی امانتیں. امانت ان کی جمع امانات. تم امانتیں سپرد کر دو کس کے؟ الی اہلہا ان کے اہل لوگوں کے، جو ان کی اہلیت رکھتے ہیں، جو ان کے اہل ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا اہل و عیال، اہل خانہ، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے نا، گھر والے، اہل خانہ گھر کے رہنے والے. تو یہ اہل جو ہے یہ اہلیت سے ہے، جو اس کے اہل ہوں، جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں، جو اس کے قابل ہوں. وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو، حکم دینا، فیصلہ کرنا. حکم یحکم، اور حکم تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان. ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو، یہ بھی تھا تحکمونا تم فیصلہ کرتے ہو. نون ڈراپ ہو گیا کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. ان تحکمو کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، نعم بہت ہی اچھی، نعمہ اور پلس ما مل کے بن گیا نعم. نعم العبد
پڑھا پیچھے شاید ہم نے یا آگے کہیں ہے، کتنا اچھا بندہ ہے. بہت سے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیا، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے. تو نعمہ جو ہے، یہ نعمہ میم جو ہے دراصل 2 دفعہ میم ہے، ایک نعمہ کا میم اور دوسرا ما بعد میں جو آیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے دونوں کو جوڑ کے لکھا، وہ بن گیا نعمہ، بہت ہی اچھی، یعظکم، نصیحت کرتا ہے تمہیں. وعظ یعظ جو ہے یہ اسی طرح ہے جیسے ضرب یضرب ہوتا ہے، اسی وزن پہ ہے. وعظ اس نے نصیحت کی، یعظ وہ نصیحت کرتا ہے، یعظ وہ نصیحت کرتا ہے کم تمہیں، بھی اس کی، کس بات کی نصیحت کرتا ہے اللہ تمہیں؟ ایک تو یہ کہ فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اور دوسرا کیا بات تھی؟ فیصلے کرو عدل کے ساتھ، اور امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو. ٹھیک ہے، میرے پاس قرآن پاک نہیں کھلا ہوا تھا، کہ امانتیں اس کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، جو جس چیز کی اہلیت رکھتا ہے. جیسے اگر کسی کو کوئی عہدہ دینا ہے تو اس کو عہدہ اس کی اہلیت کے مطابق دو، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی نے آپ کو امانت دی ہے تو اس کو واپس لوٹا دو. یہ حکم اللہ دیتا ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ فیصلے عدل کے ساتھ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے سمیعن، خوب سننے والا، بصیرا، دیکھنے والا. سمیعن بصیرا، تم کیا کر رہے ہو اللہ اس کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. اطاع یطیع، اطاعت، اطاع کا مطلب ہوتا ہے اس نے اطاعت کی. یطیع وہ اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت اطاعت کرنا. اطاعت کرنا کیا ہوتا ہے؟ حکم ماننا، بات ماننا. ایک اتباع ہوتا ہے نا، فاتبعوا، اتباع کرو، پیچھے پڑا تھا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کرو. اتباع اور اطاعت یہ دونوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. دونوں میں فرق بس یہی ہے کہ اطاعت کی جاتی ہے کسی حکم کی، اور اتباع کی جاتی ہے کسی عمل کی. یعنی جو کوئی کام کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اسے اتباع کہتے ہیں. جس راستے پہ کوئی چل رہا ہے، اس نے آپ کو نہیں کہا، آپ خود اس کو دیکھ کر اسے فالو کر رہے ہیں، وہ اتباع ہے. اور اطاعت ہے کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس حکم کو مان رہے ہیں. اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور کس کی کرو؟ وَأُولِي الْأَمْرِ، اور صاحب امر لوگوں کی، صاحب اقتدار لوگوں کی. یعنی جو تم پہ امیر بنا دیا جائے، جس کو تم پہ امارت دے دی جائے، اس کا بھی حکم مانو. لیکن یہ مشروط ہے کہ وہ امیر کی اطاعت تبھی آپ پہ لازم ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کے آپ کو حکم دے رہا ہو. اگر وہ امیر جو ہے، صاحب اقتدار جو ہے، حاکم جو ہے، وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت تو جائز ہی نہیں ہے، وہ مخلوق چاہے کوئی بھی ہو. منکم، اپنے میں سے. فَإِن، پھر اگر تنازعتم، باہمی اختلاف کرو تم. تنازع یتنازع، تنازع اردو میں بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں ان دونوں فریقوں میں تنازع ہو گیا تھا، اختلاف ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا. تم آپس میں اگر اختلاف کرو، فی شیئن، کسی چیز میں، فردوہ، تو لوٹا دو اس کو. ردہ یا ردو ہوتا ہے لوٹا دینا، پھیر دینا، ہو اس کو. فردوہ، اب دیکھیں فامین تو یا پس، آگے ردہ یا ردو لوٹا دینا، پھیر دینا، ہو اس کو، تو لوٹاؤ اسے، اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف. ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، کہ تم ایمان رکھتے. آمن یؤمن، ایمان ان سے ہی، یؤمنون
وہ ایمان رکھتے ہیں یا رکھیں گے، تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو یا رکھو گے، تو ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالک یہ خیر بہت اچھی بات ہے، خیر ہے، وَأَحْسَنُ اور بہت بہتر ہے، احسن ویسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اکمل، اجمل، اکبر، اسم تفضیل، ٹھیک ہے، بہت بہتر، بہت اچھا، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے، تعویل کے لحاظ سے۔ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں تھوڑی سی اس کی تفسیر، وضاحت۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ الناس کا جو لفظ ہے نا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ الناس سے مراد ہم ہیں، یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہود ہم سے حسد کرتے ہیں کہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے فضل سے دیا، یعنی نبوت دی، رسالت دی۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے، یعنی بنی اسرائیل کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور آل میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت اور بادشاہت بھی دی، پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، کچھ ایمان لائے کچھ نے نہیں مانا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کی تو تاریخ ہی نبیوں کو جھٹلانے، ان کی تکذیب کرنے سے بھری ہوئی ہے، یہ تو اپنی نسل کے نبیوں پر بھی ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ تو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن، پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، صدا رک گئے اس سے، یعنی بہت کم لوگ جو تھے وہ بنی اسرائیل اس میں سے یہود میں سے ایمان لائے تھے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یعنی جہنم میں اہل کتاب کے جو لوگ ہیں منکرین وہی نہیں جائیں گے، بلکہ آگے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، کلما نضجت جلودہم، جب ان کے چمڑے گل جائیں گے، جل جائیں گے، ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ استغفر اللہ۔ اچھا، یہ جدید سائنس نے اب یہ بتایا ہے، اس سے پہلے تو خیر 1400 سال 1500 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا، اور اس وقت تو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ سائنس نے اتنی ترقی کی تھی اور نہ اتنی ریسرچز ہوئی تھیں۔ اب قرآن کے سچا ہونے کے لیے وہ چیزیں بہت بڑی دلیل ہیں، اگر کوئی ماننا چاہے اور کوئی ماننے والا ہو تو، کہ جو باتیں قرآن نے صدیوں پہلے بتائی تھیں اب سائنس ان کو پروف کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جدید سائنس کیا بتاتی ہے کہ ہمارے جسم کے اوپر جو اوپر والی کھال ہے، ہمارا اوپر والا جو چمڑا ہے، جو اوپر والی لیئر ہے، یہ پین ریسیپٹرز اس کے اندر ہوتے ہیں، درد محسوس کرنے والی جو انسان کے اندر ایک ریسیپٹرز ہیں وہ اوپری سطح پہ ہوتی ہے، اور اگر ہم اس ایک کٹ لگ جائے نا، اوپر دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک سوئی بھی چبھتی ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سا کٹ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر ذرا ہم آگے چلے جائیں نا، نیچے چلے جائیں
پھر وہ درد وہاں پہ فیل نہیں ہوتا. اور یہ میں نے خود ایکسپیریمنٹ کیا. مجھے ایک دفعہ میری ٹانگ پہ ایک گلٹی بن گئی تھی اور ڈاکٹرز نے اس گلٹی کو جب اندر سے وہ مادہ نکال دیا, کافی مادہ نکلا, کوئی 1.5 انچ کا سوراخ ہو گیا. تو سرجن نے کہا کہ اب ہم اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے, آپ نے ڈیلی اس پہ ڈریسنگ کرنی ہے, یہ میڈیسن اس پہ لگاتے رہنا ہے, اور اس کو ہم ویٹ کریں گے کہ خود بخود یہ جو گوشت اندر بھرے گا اس کا, اور جب یہ بھر جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اسٹیچز لگائیں گے. تو میں ڈیلی اس کے اندر کیو ٹپس کے ساتھ میڈیسن لگاتی تھی. تو میں دیکھتی تھی کہ اندر کوئی درد نہیں. دیکھنے والا دوسرا بندہ جب دیکھتا ہے وہ اتنا فیل ہوتا ہے کہ ہائے بہت تکلیف ہو رہی ہوگی, کتنا بڑا زخم ہے, کتنا کھلا ہوا, لیکن اندر کوئی تکلیف نہیں. تکلیف ہے اوپر والی سکن کے اوپر. دیکھیں اللہ نے, قربان جائیں اللہ کے, کہ اس وقت جب کہ مطلب کچھ پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو ایسی بات کا, اس وقت اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم, جب ان کی وہ والی جلد جس پہ درد محسوس ہوتا ہے کافروں کی, انکار کرنے والوں کی, جہنمیوں کی, وہ جلد جب جل جائے گی, وہ چمڑے جب گل جائیں گے, بدلناہم جلودا غیرہا, ہم بدل دیں گے انہیں اور کھالیں ان کے علاوہ. کیوں؟ لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب چکھیں. ورنہ تو جب اوپر والی جلد جل گئی تو پھر اس کے بعد تو کوئی تکلیف والی بات رہے گی نہیں. کس چیز کی تکلیف ہونی ہے, کیونکہ اوپر والی تکلیف والی جلد تو جل جائے گی ایک دفعہ. تو میں نہیں, ہم اس کو بدلتے رہیں گے. اور یہ جہنم کے عذاب کی سختی ہے, اور اس سختی کے ساتھ ساتھ تسلسل مسلسل عذاب اور ہمیشگی کا عذاب یہ بیان کیا ہے. اور ایک دفعہ نہیں, یہ بعض ہمیں صحابہ کے اقوال میں سے پتہ چلتا ہے کہ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں سینکڑوں دفعہ عمل میں آئی. اور ایک مسند احمد کی روایت ہے جس میں ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے لے کر پیچھے گردن تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا. یعنی 700 سال ایک بندہ چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتا ہے, اتنا فاصلہ ان کی گردن سے لے کے کان تک. اب جب بالی پہنی ہوتی ہے یہاں سے لے کے تو گردن تک کا کتنا فاصلہ ہے, ہماری ایک انگلی جتنا فاصلہ ہوتا ہے. یہ اتنا ہو جائے گا کہ 700 سال کی مسافت. اور وہ اتنے موٹے ہو جائیں گے, ان کی کھال کی موٹائی 70 فٹ تک ہو جائے گی, اور ان کی ایک ایک داڑھ حدیث میں آتا ہے بہت پہاڑ کے برابر. اتنی بڑی فزیک بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کو زیادہ تکلیف پہنچے. اللہ ظالم نہیں ہے, لیکن انسان بھی تو آپ دیکھیں کہ وہ جب اللہ جہنم میں اسے ڈالے گا جو اللہ کی نافرمانی کیے چلے جاتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جہنم سے بچائے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب, ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھنا, بے شک اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے. یہ سورت فرقان میں ہے یہ دعا, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. ان الذین کفروا بآیاتنا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, انکار کیا ہماری آیتوں کا, ہم ان قریب انہیں آگ میں داخل کریں گے. جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ ہمیشہ چکھتے رہیں عذاب کا مزہ. بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیا. دیکھیں کہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر ضرور ہوتا ہے. جہاں ایمان کی بات ہوئی اعمال صالح کیا ذکر ساتھ, کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. ایمان عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پھول بغیر خوشبو کے ہو یا درخت جو ہے وہ پھلوں کے بغیر ہو. یہی بات ہے کہ صحابہ نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا, اس لیے ان کی زندگیاں ہمیشہ ان دونوں کے ساتھ تھیں, ایمان اور عمل صالح. کیونکہ ان میں سے ایک کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں.
آج کی جو ہم جو لوگ ہیں، ہماری جو جنریشن ہے، ہمارے پاس الحمدللہ ایمان ہے تو عمل نہیں ہے، اور اگر سچائی، امانت داری، ہمدردی، غم گساری اگر یہ کفار میں پائی جاتی ہے تو ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ہم لوگ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، بس ہم ہماری زبان کی حد تک کی ایمان ہے، جیسے ہے علامہ اقبال نے فرمایا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور اسی طرح وہ ایک شعر ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل و نگاہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر صرف ایمان، انسان کا ایمان نہیں ہوتا، اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے عنقریب ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور ان میں، ان جنتوں میں ان کے لیے پاک و صاف بیویاں ہوں گی، یعنی ہر چیز سے پاک و صاف، حیض و نفاس سے، بول و براز سے، اور برے خیالات سے، برے اخلاق سے، ہر چیز سے پاک صاف، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے، پوری راحت میں لے جائیں گے، گھنے چھائیں، عمدہ اور پاکیزہ سائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار اگر 100 سال بھی اس میں چلتا رہی تو وہ اسے طے نہیں کر سکے گا۔ اسے کہا جاتا ہے شجرۃ الخلد، خلد کا درخت ہے وہ۔ تو اتنے لمبے لمبے وہاں سائے ہوں گے۔ جنت کا تو تصور ہی ایسا ہے کہ ہم جو تصور کر سکتے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی نہ انہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی نے اس کا تصور بھی کیا ہوگا۔ یعنی ہمارے سوچ میں بھی جو چیز نہیں آ سکتی، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، ونعوذ برحمتک من النار، اور تیری رحمت کے ساتھ آگ سے بچنے کی پناہ مانگتے ہیں، آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں ہر روز مانگنی چاہیے، کم از کم 3 بار، کیونکہ جب ہم 3 بار جنت مانگتے ہیں جس دن، تو جنت بھی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل کرنا۔ اور جب ہم دن میں 3 بار جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو جہنم بھی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے دور رکھنا۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار، اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم سپرد کر دو امانتیں ان کے اہل لوگوں کو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے کنجی بردار چلے آ رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمان ہو چکے تھے، اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ آیت کا یہ جو شان نزول ہے یہ اگرچہ تو خاص ہے ان کے بارے میں، لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اگر اس کے ذمے کوئی امانت ہے وہ امانت اہل لوگوں کو پہنچا دے، اور جو اہل لوگ ہیں انہی کو عہدے بھی دیے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحب اقتدار کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر تم اختلاف کرو کسی چیز میں
تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ ابھی ہم تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ اطاعت رسول اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا